सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बरतानिया बदल रहा है। चंद रोज पहले बरतानिया में जनरल इलेक्शंस हुए और अब एक बिल मंजूर कर लिया गया है ब्रेक्जिट से मुतालिक। बरतानिया में अब क्या होने वाला है, किस तरह का बरतानिया होगा आइंदा चंद हफ्तों में, इस पर हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी हैं। आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जलाव घराव हो रहा है। तकरीबन 20 से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो मार दिए गए हैं इन एहतजाज के अंदर। और एहतजाज ना सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है बल्कि मोदी के खिलाफ लंदन में भी हो रहा है। और पहली बार यूएई में, दुबई में, उनके अहम तरीन शहर में जहाँ पे एहतजाज पर पाबंदी होती है, वहाँ पर भी इंडियंस ने मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ एहतजाज किया। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये एहतजाज किस सिमत जा रहा है, हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर, आर्मी चीफ, उनके खिलाफ फैसला आया, सजाए मौत का फैसला आया। उसके अंदर एक पैराग्राफ ने हलचल मचा दी, सबको एक ऐसे मूड में बर्पा कर दिया जो उनके मुखालफिन भी थे वो भी इस फैसले के खिलाफ नजर आए। कहा जा रहा है कि उस फैसले से बदबू आ रही है, तासुब है, दुश्मनी की बुनियाद पर है। और वो सारा करा धरा जो कि आइन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक था, वो फैसला एक साइड पर, लेकिन वो पैराग्राफ हावी हो गया। कहा गया कि गैर इस्लामी फैसला है, गैर मजहबी फैसला है और ये गैर किसी भी तरीके से इस फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता। बहरहाल अदालतों का एहतराम अपनी जगह पर मौजूद है। और कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ खोसा साहब रिटायर हो गए। आज नए चीफ जस्टिस हमारे उन्होंने हल्फ ले लिया है, जस्टिस गुलजार अहमद ने। और अब उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि एक बहरान सी कैफियत, एक टकराव का मामला बार बार सुना जा रहा है। फौज को टारगेट किया गया है, अदलिया ने टारगेट किया, अदलिया टारगेट हो रही है। हुकूमत इसमें कैसे रोल पे लेगी? हुकूमत ने पहले कहा रेफरेंस की तरफ जाएंगे, फिर कहा रेफरेंस की तरफ नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन अदलिया वो किस तरह अब आगे बढ़ेगी, किस तरह से मामला होंगे। अब अदलिया का एक बहुत अहम मामला आज से शुरू हुआ है। जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। उन पर मैं आपको एक उनकी प्रोफाइल, एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। आइए देखें उनकी प्रोफाइल। जस्टिस गुलजार अहमद 2 फरवरी 1957 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद नूर मोहम्मद वकील थे। एसएम लॉ कॉलेज कराची से एलएलबी के बाद 18 जनवरी 1986 को उन्होंने कराची से ही वकालत का आगाज किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने 4 अप्रैल 1988 को हाई कोर्ट, 15 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट में वकालत का आगाज किया। 27 अगस्त 2002 को बतौर उन्होंने जज जस्टिस गुलजार अहमद ने 16 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज हल्फ उठाया। जस्टिस गुलजार अहमद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले 5 रुकनी पानामा लार्जर बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। वो मुशर्रफ गद्दारी के समेत अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली समेत बहुत से अहम केसेस का फैसला करने वाले बेंच का भी हिस्सा रहे। कराची में चाइना कटिंग और कब्जा माफिया के खिलाफ फैसला दिया। इस फैसले की रोशनी में 500 से जायद गैर कानूनी इमारतों को मिसमार किया गया। जस्टिस गुलजार अहमद जब सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से कराची में बहुत सारे केसेस के अंदर उनके बड़े तारीख़ी किस्म के फ़ैसले रहे हैं। कराची के हवाले से लोग उनसे खुश भी हुए हैं, कुछ परेशान भी हुए, लेकिन उनका विजन जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह आगे बढ़ेगा, फ़ैसले कैसे होंगे, सो मोटो एक्शन लिए जाएंगे, मामूल के मामलात को किस तरह से देखेंगे, नाइंसाफ़ियों को किस तरह से देखेंगे। अब बहुत सारी उम्मीदें भी उनकी जानिब हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें जस्टिस गुलजार अहमद साहब से पाकिस्तानियों ने लगा रखी हैं। और ये एक बहरान भी जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक फ़ैसला आया उससे मुतालिक भी है। अदलिया के ख़िलाफ़ लोगों का गम गुस्सा भी है, अदलिया का एहतराम भी है, पूरी कौम एहतराम भी करती है, लेकिन ये फ़ैसला भी जो है उनको बड़ा दर्द और तकलीफ़ के साथ है। इस सारे मामले को किस तरह से अदलिया का ये सबसे बड़ा शख्सियत जिसे कहते हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह लेके चलेंगे, ये इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे सामने बहुत सीनियर कानूनदान हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, पहले तो
میں پروفائل جیسا کہ آپ نے دیکھی بہت سینئر جج ہیں, بہت ایکٹیو ہیں. جسٹس گلزار صاحب نے کراچی کے اندر بہت سارے فیصلے دیے, بہت اہم فیصلوں کے اندر وہ پینل کے اندر رہے ہیں, بینچز کے اندر رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ والا جنرل مشرف سے متعلق فیصلہ ہے, اس کے معاملات, بہت سارے اصلاحات کے معاملات ہیں عدلیہ کے اندر, بہت لوگ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں اس فیصلے کے بعد, اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں جیسے گلزار صاحب کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس سے کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا؟ فیصل صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے پروگرام کی وساطت سے جسٹس گلزار احمد صاحب کو ان کا نیا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. دوسری بات جو میں ان کو جس حیثیت میں جانتا ہوں, عدالت میں ہم ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں, چیمبر میں پیش ہوئے ہیں, میرے خیال میں یہ جو ہیومن رائٹ سیل پورے 1 سال سے 11 مہینے اور کچھ دنوں سے بالکل بند پڑا تھا, اب وہ ہیومن رائٹ سیل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. کل سے آپ دیکھیں گے منڈے سے کاروائیاں شروع ہو جائیں گی, کیونکہ بہت زیادہ پرو ایکٹیولی وہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کو دیکھتے ہیں اور بڑی دلیری سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے جس طرح کہا, اور اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا بڑا شاندار ماضی ہے, بطور جج کے بھی انہوں نے بہت کام کیے, لیکن آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج وہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی, وہ یہ فیصلہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے پرویز مشرف صاحب کے کیس والا, اس میں انہیں سو موٹو ایکشن بھی لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اگر پیرا 66 نہ ہوتا تو پھر یہ عام فیصلہ تھا جسے اپیل کے ذریعے ہی طے ہونا تھا, اس میں اور کوئی صورت نہیں تھی. لیکن وہ پیرا آنے کے بعد اس فیصلے نے جو روپ اختیار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو, چونکہ اس سے بڑی خوفناک قسم کی ڈیوائیڈ شروع ہوئی ہے. میں جو صاحب آپ کو یہاں چند لمحوں کے لیے روک رہا ہوں, اور مفتی نعیم صاحب جو محتمم ہیں جامعہ کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی نعیم صاحب, بہت ہی دردناک قسم کی صورتحال ہمیں اس وقت دیکھنے میں آئی جب وہ جملہ آیا سپریم کورٹ جو جج صاحب نے دیا, اور پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی یہ چیز سامنے آئی کہ پرویز مشرف صاحب سے متعلق ان کو اگر وہ انتقال کر جائیں تو انہیں گھسیٹا جائے, 3 دن تک لٹکایا جائے. اس طرح کے فیصلوں نے نفرت, بدبو اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی. ابھی عارف چودھری صاحب بھی اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے جسٹس گلزار احمد صاحب ہیں, وہ شاید اس پر سو موٹو لیں. آپ کیا کہتے ہیں, ایسے فیصلوں سے قومیں کس طرف نکل جاتی ہیں, اور کیا اسلام میں ایسی کوئی مثال آپ کو ملتی ہے اس طرح کے فیصلوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضل ترین بنایا ہے. اور انسان کی عزت جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہے اور زندگی میں بھی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اوپر سے مت گزرو, قبر کے اوپر پھیلانے سے مردے کی توہین ہوتی ہے, اس لیے آپ نے منع فرمایا مت گزرو. تو لہٰذا جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ کہ ان کو مرنے کے بعد بھی ڈی چوک پر لا کے لٹکایا جائے, یہ فیصلہ غیر شرعی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے, اور اس کے علاوہ اخلاقی بھی غلط ہے. اور دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی مثال بھی نہیں ملتی کہ جس میں مرنے کے بعد بھی ایک آدمی کو لٹکایا جائے. لہٰذا اس فیصلے کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور اس فیصلے کو ہم شدید طور پہ مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو مرنے کے بعد اس کی اعزاز کے ساتھ اس کو دفنانا چاہیے, نہ یہ کہ اس کو 3 دن لٹکا کر رکھنا چاہیے. یہ فیصلہ بالکل کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے, اور معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. جو لوگ ان کے مخالف تھے اور لیکن وہ اس معاملے کے اندر وہ بھی جو ہے اس بات میں ہاں نہیں کریں گے کہ کسی انسان کی اس طرح تذلیل کی جائے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہو. لہٰذا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے.
اچھا مفتی صاحب، ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس گلزار احمد جب سپریم کورٹ کے مختلف بینچز کے کیسز دیکھتے تھے کراچی میں تو انہوں نے بہت سارے ایکشن لیے، اور ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے کراچی میں تجاوزات سے متعلق بہت ایکشن لیے اور بڑے پیمانے پر کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ ہوا، بڑی بلڈنگز گرائی گئیں، بڑے اہم شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ ہوا، اس پر آہو بکا بھی ہوئی، لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ روزگار ختم ہو رہا ہے، ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، مختلف تاجر برادری کے لوگ، مذہبی مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس پر اعتراض کرتے رہے، لیکن بہرحال کراچی کے اندر ایک بڑے پیمانے پر تجاوزات کا خاتمہ ہوا۔ اب جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ آپ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، جسٹس گلزار کے سامنے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے، جسٹس گلزار احمد صاحب بہت قابل اعتماد آدمی ہیں اور بہت بھروسے والے آدمی ہیں، لیکن انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے تجاوزات میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے جو کراچی تھا میں اس کو وہ بناؤں گا۔ آپ بتائیں کراچی میں 40 سال پہلے کتنی آبادی تھی اور اب کتنی آبادی ہے؟ بنی بنائی بلڈنگیں کروڑوں اربوں روپے کی بنائی گئی ہیں، ان کا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، ان کو سوچا جا سکتا، اگر وہ راستے میں آتی تو یقیناً ان کو توڑا جائے، لیکن اگر راستے میں نہیں آتی تو ان کو قانونی کر ان کو دے دیا جاتا۔ اس سے بہت سے غریب لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، پریشان بھی ہوئے ہیں۔ جج کو چونکہ وہ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو عام حالات پتہ نہیں ہوتے کہ لوگوں کا کیا ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں آدمی ان کی اس عمل کی وجہ سے بے روزگار بھی ہوئے ہیں اور جس سے نقصان ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ عارف چودھری صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں رائٹس سیل اب ایکٹیو ہو جائے گا، اور میں نے 2-3 جو کیسز ہیں اس کا حوالہ دیا، مفتی نعیم صاحب نے بھی اس پر کہا کہ اچھے فیصلے تھے، تجاوزات کا خاتمہ ہوا، ساتھ میں کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی تھے، لیکن جسٹس گلزار احمد صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں پرسوں سے شروع کر دیں گے، ہیومن رائٹس سیل ایکٹیو ہو جائے گا، لوگوں کی درخواستیں سنی جائیں گی، لوگوں کے مسئلے سنے جائیں گے، لوگ جو کورٹ سے چاہتے ہیں، عدلیہ سے چاہتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہوں گی۔ ہم جو چیلنجز جس کی میں بار بار کر رہا ہوں عدلیہ کے سامنے، اور ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا ٹکراؤ کسی کیفیت سوشل میڈیا پر بھی ہے، تھوڑے سے اعتراضات بھی ہیں، کون سی ایسی چیزوں کو جسٹس گلزار احمد صاحب پہلے لیں گے جس سے مسائل حل ہوں اور عدلیہ کا وہ میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں وہی وقار دوبارہ برقرار ہو اور چیزیں آگے بڑھیں؟ پہلا تو پرائرٹی نمبر 1 تو یہی کیس ہے، چونکہ اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا کوئی اور کیس نہیں ہو سکتا جس میں بہت یعنی ایسے اس کے مضمرات ہیں جو پاکستان کو اندرونی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پر ہر لحاظ سے بڑے چیلنجنگ ہیں۔ تو دوسری بات میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت ہے وکلاء، انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے درمیان، یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے معاملے میں میں کہتا ہوں وہ موٹو نوٹس لینا چاہیے، چونکہ اس میں بھی مختلف قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ یعنی 2 انتہائیں ہیں، ایک طرف وکلاء کے خلاف اس قدر یعنی نفرت پیدا کی جا رہی ہے اور انہیں یعنی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور پولیس جو ہے وہ زیادتیاں بھی کر رہی ہے۔ یعنی ایسے جو اصل لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے ان کو چھوڑ کر باقی اپنا غصہ نکال رہی ہے انتظامیہ، یعنی پولیس جو ہے وہ باقی لوگوں کو پکڑ کر۔ تو ونس فار آل جو رول ہے بار کونسلز کا وہ بھی اسے بھی ایکٹیو زیادہ پرو ایکٹیو رول بار کونسل کا بھی آنا چاہیے، اور سارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور خاص طور پہ جو عدلیہ کے ساتھ معاملہ ہے یعنی وکلاء کا وہ بھی طے ہونا چاہیے، چونکہ عدلیہ یہ بھی بعض اوقات یوں سمجھے کہ جو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں انہیں برابر چلنا چاہیے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ۔ کئی جگہ یہ نظر آتا ہے کہ وکلاء کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ گیونگ اینڈ پہ عدلیہ ہوتی ہے تو عدلیہ جو ہے وہ اپنے ان اختیارات سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے ذاتی ریمارکس بھی دیتے ہیں، کامنٹس بھی دیتے ہیں وکلاء کے خلاف، اور اس سے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ایک عرصے سے ایک بہت بڑا مسئلہ کورٹس کا ہے کہ کورٹس کے لیے جگہ نہیں ہے اور وکلاء کے لیے جگہ نہیں ہے، اور شہر کے لوگوں کو بڑی پریشانی ہے۔ ذرا طویل عرصے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایسا مسئلہ ہے کہ جس بھی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 2022 تک ہوں گے چوہی صاحب یہ چیف جسٹس
चीफ जस्टिस पाकिस्तान 1 फरवरी 2022 तक जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।